गुज़िश्ता सालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल तनाज़ात सामने आते रहे हैं। अदालत की खुद मुख्तारी और वहाँ जजेस की तैनाती पर मुसलसल सवालात उठते रहे हैं। आज नए अदालती साल के आगाज़ पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ, मगर ये इजलास गैर मामूली तौर पर बगैर किसी डिस्कशन के ख़त्म हो गया। अहम बात यह है कि इस अहम इजलास से पहले अदालत के दो जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसाक खान ने ख़त लिख कर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जबकि आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ई की खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में एस्टैब्लिशमेंट रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बगैर डिस्कशन अक्सरियती राय से मंजूर कर लिए गए। इस दौरान एक जज की डिस्कशन और मुशावरत के लिए फुल कोर्ट मीटिंग कुछ दिन के लिए मौखर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 11 में से 6 जजेस ने रूल्स के हक में वोट दिया, जबकि 5 जजेस ने मुखालफत की। रूल्स के हक में वोट देने वाले जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल थे। जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रूल्स की मंजूरी के खिलाफ वोट दिया। ज़राए ने मजीद बताया है कि फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे में 2 जजेस की जानिब से खतूत के जरिए किया गया तरमीम का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के एजेंडे में तब्दीली से मुताल्लिक़ खतूत ज़ेरे बहस ही नहीं आए, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के नकाइस का मामला हुकूमत को भेज दिया गया और फैमिली कोर्ट के जजेस के इख्तियारात के हवाले से भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला कर लिया गया। इस सारी सूरत हाल में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस एजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालत के इंतज़ामी मामलात और फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे से मुताल्लिक़ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को खतूत लिखे थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास के हवाले से लिखे गए अपने ख़त में लिखा था कि डियर जस्टिस डोगर, मुझे एक सर्कुलर मिला है जिसमें बताया गया है कि आपने कल के लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है। यह कदम काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में होने वाले गैर कानूनी इक़दामात को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी था। अब इसका होना खुशाइंद है और ये अमल हकीकत में आपके पेशरो के दौर में शुरू हुआ था और आपकी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र के बाद और बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के दौरान भी ये अमल जारी रहा। मैं ये ख़त लिख कर आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि फुल कोर्ट मीटिंग में दर्जा झेल मामलात को बहस के लिए शामिल किया जाए। मैंने यहाँ सिर्फ मुख्तसर वजाहतें या सवालात लिखे हैं ताकि इन मामलात की अहमियत वाज़ेह हो सके, मगर मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ जाएंगे। कुछ लोग ये मशवरा दे सकते हैं कि यह सब एक बेफ़ायदा मश्क है, क्योंकि आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली के बाद से अदलिया की आज़ादी, इदारा जाती उसूलों और जज साहिबान के दरमियान बाहिमी एहतराम के उसूलों को खुलेआम नज़रअंदाज किया जाता रहा है। लेकिन इंसान की फितरी सलाहियत पर भरोसा कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए कि वो अपने फ़ैसलों के हवाले से दुरुस्त और बावक़ार रास्ता इख्तियार करे। ख़त में जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुनियादी हुकूक के गार्डियन के तौर पर कम होते हुए किरदार के हवाले से लिखा है कि टॉम बिंगम ने अपनी किताब दी रूल ऑफ लॉ में लिखा कि दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ अदालती फ़ैसले हमेशा उनके हक़ में आते हैं जिनके पास ताकत होती है, लेकिन गालिबन वो ऐसी जगह नहीं हैं जहाँ हम में से कोई रहना चाहेगा। कानून की हुक्मरानी वाले निज़ाम में अदलिया की अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो रियासत की ताकत के गलत इस्तेमाल के मुकाबले में आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। क्या इस अदालत के जज वाकई समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ये बुनियादी आइनी फरीज़ा अदा कर रही है? क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उन्हें अपने बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ और उनका दिफा करने वाले के तौर पर देखते हैं? इसी तरह ख़त में ज़ेली अदलिया पर निगरानी और कंट्रोल ना होने के हवाले से लिखा है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है कि वो अपनी मातहत अदालतों पर निगरानी और कंट्रोल रखे ताकि वहाँ तैनात जज आइन के आर्टिकल 203 के मुताबिक बग़ैर खौफ के अपने अदालती फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें? क्या इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इसी तरह म्यूज़िकल चेयर्स के खेल की तरह नज़र आती रहेगी जो ज़्यादातर डेपुटेशन पर आए हुए अफसरान के ज़रिए चलती है, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की यह ज़िम्मेदारी है कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक आज़ाद इदारे के तौर पर तरक्की दे जो इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी की सलाहियत रखता हो? जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त में केसेस की फिक्सेशन
اور روسٹرز کی تیاری میں شفافیت اور منطق کی کمی کے حوالے سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو مخاطب کرتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ انسٹیٹیوشنل نارمز کے برعکس آپ نے ایسے روسٹرز بنائے ہیں جن میں سینئر ججز حتیٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج تک کو ڈویژنل بینچز کی سربراہی سے باہر رکھا گیا ہے۔ کیا کیسز کی فکسیشن چیف جسٹس کی خواہش پر چلنی چاہیے یا اس میں شفافیت ہونی چاہیے کہ کون سا کیس کس جج کے پاس جائے اور ججز کی مہارت کو اس کام سے ملایا جائے جو ان کے سپرد کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے فیصلوں میں روز لکھتے ہیں کہ سرکاری اہلکار بادشاہ نہیں ہوتے اور ان کے انتظامی اختیارات لامحدود نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں جانبدار طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دور میں جاری ہونے والی کاز لسٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر مقدمات ان ججز کو بھیجے جاتے ہیں جو کہیں اور سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں یا ایڈیشنل ججز ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل ججز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کا ٹرانسفر پسند نہیں آیا تھا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ ججز بشمول چیف جسٹس بھی عوامی عہدیدار ہیں، بادشاہ نہیں ہیں؟ ختم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کے لیے انتظامی اختیارات کے استعمال سے متعلق جسٹس بابر ستار نے لکھا ہے کہ آپ کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ دفتر نے عدالتی احکامات کے باوجود کاز لسٹ جاری کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت کو منتقل کر دیے گئے، حالانکہ چیف جسٹس کے دفتر کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اور حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے روسٹرز جاری کیے گئے جن کے ذریعے 2 ججز کو ان کے ڈاکٹ سے محروم کر دیا گیا تاکہ ان کے سنگل بینچ ڈاکٹ سے انہیں عملاً غیر فعال بنایا جا سکے، جن میں بھی شامل تھا۔ یہ حربے بظاہر کچھ ججز کو غیر اہم بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری عدالتی تاریخ ایسی ہی بدنیتی پر مبنی پریکٹسز سے بھری ہوئی ہے جو آمرانہ ادوار میں پروان چڑھیں، مگر کیا عدلیہ کی آزادی کو یوں سبوتاژ کرنا کسی طرح سے جائز ہے؟ جیسے بابر ستار نے اپنے خط میں ہائی کورٹ کے اجتماعی کردار کو کمزور کرنے کے لیے کمیٹیوں کی تشکیل پر لکھا ہے کہ آپ نے ایسی کمیٹیاں بنائی ہیں جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیادہ تر سینئر ججز کو انتظامی معاملات میں شریک ہی نہیں کیا گیا۔ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 سب سے سینئر ججز کو انتظامی کمیٹی سے باہر رکھا ہے اور ان انسٹیٹیوشنل نارمز کو توڑا ہے جن پر لاہور ہائی کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس عمل کرتی ہیں جہاں سے آپ آئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمیٹیوں کو اس سال تعینات کیے گئے ایڈیشنل ججز اور آپ کے ساتھ دیگر صوبوں سے ٹرانسفر ہو کر آنے والے ججز کے حوالے کرنے سے ادارے کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ مضبوط ہوگی اور ججز کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ ملے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھے گئے خط میں مزید لکھا ہے کہ آپ نے ایک سرکولر جاری کرنے کے اختیارات سنبھال لیے ہیں جس میں ججز کو ملک سے باہر سفر کرنے کے لیے آپ سے NOC لینے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ججز کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ نہ آئین اور نہ ہی قانون چیف جسٹس کے دفتر کو ایسا کوئی اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی ججز پر اس طرح حکمرانی کرے۔ فل کورٹ میٹنگ میں غور کے لیے بھیجے گئے ڈرافٹ رولز بھی تمام انتظامی اختیارات چیف جسٹس کے دفتر میں مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے شاید لارڈ ایکٹن کے وہ الفاظ پڑھے ہوں گے جن میں وہ کہتے ہیں کہ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ کیا چیف جسٹس کے دفتر کو آمریت میں بدل دینا اور عدلیہ کو ایک ریجیمنٹ تک محدود کرنا ہماری عدالتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری عدالتی آزادی کو مضبوط کرے گا؟ جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ ججز سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے سرکاری عہدیدار ہیں اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے عوام کے سامنے سخت احتساب ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کے لیے ایک متفقہ اور غیر جانبدار معیار طے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی کام کے بارے میں ایسے گمراہ کن اعداد و شمار جاری کیے ہیں جن کا مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ کچھ جج تو انتہائی مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے ججز بالکل بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ریسرچر یہ تحقیق کرے کہ کون سے مقدمات تعداد اور نوعیت دونوں اعتبار سے ان ججز کو دیے گئے جنہیں زیادہ کام کرنے والا دکھایا گیا ہے اور دوسرے ججز کو کون سے کیسز ملے ہیں، اور پھر وہ ریسرچر ان فیصلوں کی نوعیت، معیار اور طوالت کا بھی جائزہ لے جو ان اعداد و شمار میں شامل ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہمیں دھوکہ دہی پر مبنی تشہیر میں لگے رہنے کے بجائے باہمی اتفاق سے کارکردگی جانچنے کا ایک طے شدہ معیار اور یہ رہنمائی وضع نہیں کرنی چاہیے کہ کون سے فیصلے رپورٹ کیے جائیں تاکہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں اور اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرا سکیں؟
اپنے سارے سوالات اور تحفظات بتانے کے بعد جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے نام مزید لکھا ہے کہ آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ ادارے بنانے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں لیکن انہیں تباہ ہونے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ پچھلے چند برسوں میں ہم نے یہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگرچہ مجھ پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ خط لکھتے ہوئے تجربے پر امید کو ترجیح دی ہے تاکہ ادارے کے اندر بحث اور مکالمے کو فروغ دے سکوں اور اس بگاڑ کو روکا جا سکے جو اس عدالتی ادارے کو بے معنی کر رہا ہے، مگر میں روسو کی اس رائے کا قائل ہوں کہ انسانوں میں نیکی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھتی جو اچھے وقت میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اچھے اور برے دونوں وقت جلد یا بدیر ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس نوٹ کو اس جذبے کے ساتھ پڑھیں گے جس کے تحت یہ لکھا گیا ہے۔ اگر اس کے مندرجات سے کسی کو ناگواری ہو تو میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب بالغ اور سنجیدہ لوگ ہیں اور ہمیں اپنے ادارے کی بگڑتی حالت کے بارے میں کھل کر بات کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو ایمانداری سے پہچانے اور تسلیم کیے بغیر کوئی اصلاحی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جبکہ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھے گئے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ڈیئر چیف جسٹس صاحب، مجھے کل فل کورٹ میٹنگ کا نوٹ موصول ہوا۔ کہاوت دیر آیت درست آیت کے تحت میں اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں، تاہم یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فل کورٹ اجلاس ایک ادارہ جاتی کنونشن ہے جس پر ہر ایسے وقت میں عمل ہونا چاہیے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کام پر اثر انداز ہونے والا کوئی اہم فیصلہ لیا جانا ہو، نہ کہ صرف اس وقت کہ جب موجودہ چیف جسٹس کو اس کا خیال آ جائے۔ خط میں مزید لکھا ہے، نوٹس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا ایک نیا کتابچہ بھی شامل تھا جو بظاہر پہلے ہی سرکاری گیزٹ میں شائع ہو چکا ہے۔ مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز فل کورٹ اجلاس سے صرف 1.5 دن پہلے ججز کے ساتھ شیئر کیے گئے، جیسے ہمارے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے کہ ہم اتنی بڑی دستاویز کو پڑھ سکیں، اس کا تجزیہ کر سکیں اور اس پر مفید رائے دے سکیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے ماتحت عدلیہ کے کام کو ریگولیٹ کرے گا۔ فل کورٹ اجلاس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ججز کے لیے ایک باقاعدہ پریزنٹیشن رکھی جاتی جس میں موجودہ فریم ورک لاہور ہائی کورٹ رولز کے تحت کی جانے والی تبدیلیوں کو واضح کیا جاتا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز میں تبدیلیوں اور ان کی وجوہات ججز کے سامنے رکھتے تاکہ وہ اپنی شرکت بامعنی بنا سکیں۔ مگر موجودہ صورتحال میں لگتا ہے کہ فل کورٹ اجلاس صرف ایک رسمی کارروائی بن کر رہ جائے گی، کم از کم پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز پر کوئی بامقصد بحث نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ مجھے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کی تیاری اور ڈرافٹنگ کے پورے عمل سے الگ رکھا گیا تھا، اس لیے میں اس پر کوئی بامعنی رائے دینے کے قابل نہیں ہوں۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ فل کورٹ اجلاس میں مناسب غور و فکر کے لیے درجہ ذیل اضافی نکات ایجنڈے میں شامل کیے جائیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انتظامی کمیٹی دوبارہ تشکیل دی جائے جس میں سینئر پیونی جج اور دیگر سینئر ترین ججز کو شامل نہیں کیا گیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس ایس آر او کی آئینی حیثیت کیا ہے جس کے ذریعے فل کورٹ کی پیشگی منظوری کے بغیر پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کو سرکاری گیزٹ میں شامل کر لیا گیا۔ تیسرا نقطہ ججز کے بیرون ملک سفر کے لیے NOC کی لازمی شرط ہے، اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ زیر التوا مقدمات کو ایک جج سے دوسرے جج کو منتقل کرنا اور اس کے لیے نامناسب طور پر یہ جواز پیش کرنا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر ہیں۔ پانچواں نقطہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدلیہ کی مسلسل کم ہوتی ہوئی آزادی اور اس عمل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے کردار سے متعلق ہے۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان اور جسٹس بابر ستار نے اپنے خطوط میں فل کورٹ اجلاس کے ایجنڈے میں ترامیم کا مطالبہ کیا تھا، مگر جیونیس کے نمائندے اویس یوسفزئی کے مطابق ان کے ذرائع نے بتایا ہے کہ آج ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں ان خطوط پر گفتگو ہی نہیں کی گئی۔